बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं शॉर्ट स्टोरी द हैप्पी प्रिंस पे बात करूँगा। इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, इसकी समरी, इसमें जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं और इसके साथ साथ जितने भी पास्ट पेपर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उन क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा और उन क्वेश्चन के आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। और इसके साथ साथ लास्ट में आप लोगों को मैं एक मल्टी आंसर दूंगा इसी शॉर्ट स्टोरी का। तो ये दोनों तरह के जो पिछली शॉर्ट स्टोरीज मैंने अपलोड कर चुका हूँ, उन्हीं शॉर्ट स्टोरीज की तरह इसमें भी आप लोगों को दो तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, जो सब काम करना चाहते हैं, जो हर क्वेश्चन को अलग अलग प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए अलग क्वेश्चन है। और वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में थोड़े से कमज़ोर हैं, जिनको इंग्लिश याद करने में मसाइल हैं, तो उनके लिए मैं एक मल्टी आंसर दूंगा जिसमें उनको ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ एक ही आंसर तैयार करना है। तो शॉर्ट स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझाना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके और स्टोरी को समझने में आपकी अच्छी ग्रिप हो सके। तो ये बात तब की है, 18th सेंचुरी, ऑस्कर वाइल्ड इसका राइटर है। तो ये 18th सेंचुरी की बात है, जब मलका विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड में उस वक्त हुकूमत कर रही थी। तब के हालात जो थे बिल्कुल वैसे हालात थे जो आज पाकिस्तान और इंडिया के हालात चल रहे हैं। मैं बात करूंगा जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस हैं, जितने भी सियासी हालात आज हम दिन पे गुजर रहे हैं, जिस तरह की महंगाई का दौर है, करप्ट लीडर्स हैं, करप्शन हर तरफ आम है और इंसाफ का बिल्कुल बोलबाला नहीं है। किसी जगह पे भी आपको इंसाफ, ये सारे छोटे मोटे और बड़े सारे कुल मिला के वो सब मिसाइल जो आज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और इंडिया ये फेस कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हालात 18th सेंचुरी मलका विक्टोरिया के दौर में भी ऐसे हालात थे। तो ऑस्कर वाइल्ड ने उस वक्त के हालात की अक्कासी की है, जो आज के हालात जो इंडिया पाकिस्तान के बने हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही हालात तब के दौर के हालात थे। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि एक तो आपको स्टोरी अच्छी समझ आ जाएगी, दूसरा इसमें आप लोगों का कंपैरिजन आ सकता है कि आपने इन्हीं हालात को जो उसने अक्कासी की है उस वक्त के दौर की, क्या ये सारी बातें आपको अपनी कंट्री में नज़र आती हैं, आपको अपने मुल्क में नज़र आती हैं, ये सारे हालात क्या आज के दौर में भी मौजूद हैं? इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैंने बताया। अब मैं चलता हूँ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पे, फिर इसकी समरी पे बात करेंगे। कैरेक्टर समझना ज़रूरी है समरी को अच्छा समझने के लिए। हैप्पी प्रिंस, प्रिंस एक शहज़ादा है। इसकी हिसाब कुछ ऐसा है कि बड़ी लग्जरी लाइफ इसने गुजारी है, ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजारी है, और एक शहज़ादे जो राज करते हैं मुख्तलिफ ममालिक पे, और जिन्हें हर चीज़ जो है उनकी ज़ुबान से निकलते ही उनके सामने हाजिर हो जाती है। हर सहूलत उनको, जो कुछ भी वो चाहते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है। इस तरह की ज़िंदगी गुजारने वाला हैप्पी प्रिंस है। इसके अलावा एक स्वेलो, जिसे हम अपनी ज़ुबान में अबाबील कहते हैं, एक परिंदा है जो इसकी किसी हद तक मदद करता है। किस तरह मदद करता है वो सारा कुछ आपको समरी में पता चल जाएगा। इसके बाद मेयर, एक बल्दिया का ऑफिसर, आप इसे एक ऑफिसर के नाम से याद रख सकते हैं। इसका हल्का फुल्का रोल है इसके अंदर। और इसके अलावा मैसेज को एज ए करेक्टर के तौर पे मैंने शामिल किया, क्योंकि इनडायरेक्टली ये सारी बातें जो हैं ये आवाम की तरफ ही लेके जाती हैं। बाकी इसकी डिटेल आपको मैं समरी बताऊंगा और इसकी थीम्स की डिस्कशन करूंगा, तो आपको इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो होता कुछ ऐसे है स्टोरी में कि शहज़ादा, जैसे आपको बताया, जिसे हमने हैप्पी प्रिंस, हैप्पी इसलिए है क्योंकि उसको ज़िंदगी में कभी दुख नाम की उसने चीज़ देखी नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि दुख होता क्या है, क्योंकि आपको बताया बड़ी लग्जोरियस उसने लाइफ गुजारी है। ज़िंदगी उसकी बड़ी हसीनो जमील, हर चीज़ उसे, जो कुछ नाचना गाना, उसने खाना पीना सोना, अब ये सब कुछ जिस तरह उसका मन करता है, जो उसके दिल में आता है वो सब कुछ करता है। और इसे लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गरीब क्या होते हैं, गरीबों के मसाइल क्या होते हैं, गरीबों के पास क्या सहूलियात मैसर होती हैं, जब गरीब ज़िंदगी किस तरह गुजारता है, इन सब से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था।
جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی جو لائف تھی بڑی لگزورینٹ تھی، بڑی زبردست قسم کی زندگی گزاری ہے، اور آپ اس کی لائف کو کمپیئر کریں گے کس کے ساتھ؟ وہی لوگ جو ہم پہ قابض ہیں، وہی لیڈرز، وہی منسٹرز، وہی پرائم منسٹر اور وہ سارے منسٹر جو ہم پہ قابض ہیں، جو ہم پہ حکومت کرتے ہیں اور ان کے پاس مختلف طرح کے عہدے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس لیے کمپیرزن کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو سٹوری کا ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے، اور اسے آپ نے اپنے حالات کے ساتھ بھی کمپیئر کرنا ہے۔ تو اس شہزادے کی ہو جاتی ہے ڈیتھ۔ اب ڈیتھ کے بعد اس کا ایک مجسمہ تیار کیا جاتا ہے اس کی یاد دہانی کے لیے کہ ہم کبھی اس کو بھولیں نہ۔ اس کا مجسمہ تیار کیا جاتا ہے، اور اس مجسمے میں دنیا جہان کے جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں، کچھ پتھروں کے میں نام آپ کو میں دوں گا، کیونکہ آپ کو جب کویشچن کے آنسر یاد کرنے پڑیں گے تو اس میں پتھروں کے نام آئیں گے، تو آپ کو اس میں ووکیبلری میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور آپ کو اس میں کنفیوژن بھی نہیں ہوگی تیار کرنے میں۔ تو روبی ایک پتھر ہے، گولڈ آپ جانتے ہیں، ڈائمنڈ ہے، اس کے علاوہ سیفائر ایک پتھر ہے۔ تو یہ 3 4 5 نام آپ کو کویشچن کے آنسر میں ملیں گے۔ تو اس طرح کے قیمتی پتھر جو ہے، انتہائی قیمتی پتھر ہے، وہ ان پتھر جو ہے اس کے مجسمے میں جڑ دیے جاتے ہیں، اس کے مجسمے میں لگا دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کی آنکھوں کی جگہ پہ بھی جو قیمتی سفائر ہے، روبی ہے، اس کی آنکھوں میں بھی اس کو جڑ دیا جاتا ہے۔ اب ایک امیجنری کریکٹر کے طور پہ، ایک خیالی کریکٹر کے طور پہ اسے بتایا گیا کہ اسے شہر کی چوک میں جو سب سے اونچی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اس کا مجسمہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ اب شہزادہ جو ہے پورے شہر کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ پہلے تو کچھ دن ہوتے ہیں شہزادہ آگے پیچھے دیکھتا ہے تو اسے لوگوں کے مسائل کا پتہ چلتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے غربت کیا ہوتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے محل کے اندر کی زندگی کیسی تھی، اور یہاں پہ جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جو عوام ہے جن کے ماتحت جو تھا، ان سب کو اس نے رکھا ہوا تھا، جن کی ضروریات کس طرح کی ہے، جن کی سہولیات کس طرح کی ہے، وہ کیسے اپنی طرز زندگی گزار رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب سے اسے ساتھ ساتھ آگاہی ہونا شروع ہوتی ہے۔ تب اسے بڑی مایوسی ہوتی ہے، تب بڑی وہ ایک گلٹ فیل کرتا ہے، شرمندگی فیل کرتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی جو ہے ایسے ہی گزار دی ہے، ہم نے کبھی عوام کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، ہم نے کبھی عوام کے لیے کوئی فلاح والا کام نہیں کیا، ہم نے کبھی عوام کا خیال نہیں کیا، کبھی عوام کو سہولیات نہیں دی۔ اب جب وہ سب کچھ دیکھ رہا کہ عوام کس طرح بڑی مزری، بڑی پسی ہوئی اور انتہائی پستی والی زندگی گزار رہے ہیں، شہزادہ جو ہے یہ اس سب کو دیکھ کے بڑا نادم ہوتا ہے، بڑا شرمندہ ہوتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتا، بے جان سا بت ہے۔ اب وہ کھڑا ہو کے صرف دیکھ رہا ہے اس کو۔ ہوتا کچھ ایسے ہے کہ وہاں سے ایک ابابیل کا گزر ہوتا ہے۔ ابابیل جو میں نے لکھا ہے سویلو، اس کا گزر ہوتا ہے وہاں سے، یہ ایجپٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ایجپٹ کہتے ہیں مصر کو، EGYPT، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہ ایجپٹ کی طرف جا رہا ہے، تو رستے میں شام پڑ جاتی ہے، تو سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں کوئی شیلٹر، کوئی پناہ گاہ ڈھونڈ لوں، وہاں پہ رات گزاروں گا، اور صبح جو چونکہ میرے باقی سارے پرندے جو ہیں وہ اس طرف پروان کر چکے ہیں، اڑان کر چکے ہیں، تو میں صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اب اسے آگے پیچھے کوئی اور جگہ نظر نہیں آتی، اسی ہیپی پرنس کا مجسمہ نظر آتا ہے۔ یہ اس مجسمے کے نیچے آ جاتا ہے کہ بالفرض اگر بارش وغیرہ ہو یا کوئی بادل وغیرہ آئے تو اسے تھوڑی سی یہاں پہ سیفٹی نظر آتی ہے۔ یہ اس کے نیچے گھس جاتا ہے اور رات گزارنے کا اس کا پلان ہوتا ہے۔ اب تھوڑی دیر گزرتی ہے تو اس کے اوپر پانی کے قطرے گرتے ہیں، اوپر دیکھتا ہے، بڑا حیران ہوتا ہے، اوپر تو کوئی بادل وغیرہ تو ہے نہیں ہے، تو یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ ابھی یہ خیالوں میں ہی ہوتا ہے، پھر اسے جھنجھوڑ دیتا ہے کہ شاید اس کا وہم ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے اوپر پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ اب ذرا ہوش سنبھال کے جب اوپر کی طرف غور سے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے یہ پانی کے قطرے جو ہیں یہ شہزادہ جس کا مجسمہ بنا ہوا تھا اس کی آنکھوں سے گر رہے ہیں۔ یہ اڑ کے جاتا ہے اور اس کے کندھے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے۔ وہ ساری وجہ اسے بتاتا ہے کہ ایسے میں نے بڑی عیش و عشرت والی، بڑی آرام دہ زندگی گزاری ہے، بڑی لطف اٹھانے والی زندگی گزاری ہے، اور اب چونکہ میری ڈیتھ ہو چکی ہے، میں اب کچھ کر بھی نہیں سکتا، میں
بے بسی کے ساتھ یہاں کے لوگوں کی جو جس طرح کی ذلت و رسوائی والی اور جس طرح کی بے بسی والی زندگی یہ گزار رہے ہیں، ان سب کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا۔ ہماری عوام کس طرح رہ رہی ہے اس سب کا ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ اب وہ بڑا نادم، بڑی شرمندگی فیل کرتا ہے، تو اس سے ریکویسٹ کرتا ہے ابابیل سے کہ میری کچھ مدد کرو۔ اب ابابیل سوچتا ہے کہ ہیپی پرنس پہ اسے ترس آتا ہے اور کہتا ہے اسے کہ وہ اس سے کیا مدد لینا چاہتا ہے۔ ہیپی پرنس اسے 2 3 4 ٹاسک دیتا ہے۔ یہ کچھ ٹاسک جو شارٹ سٹوری میں مینشن ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اسے کہتا ہے ہیپی پرنس ابابیل کو کہتا ہے کہ ایسے کرو نا، وہ فلاں جگہ پہ ایک سلائی کرنے والی ایک درزن ہے، اب اس درزن کے پاس جاؤ نا، اس کا بیٹا بڑا بیمار ہے اور وہ اورنج کھانے کی فرمائش کر رہا ہے، مالٹے کھانے کی فرمائش کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس انکم نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو اپنے بیمار بیٹے کو کچھ کھلا سکے۔ تو ایسے کرو، یہ جو میرا روبی ہے نا، یہ قیمتی پتھر، یہ اتارو نا یہاں سے اور اتار کے جاؤ، اس کو دے آؤ، شاید اس سے کچھ اسے پیسے مل جائیں گے، اس کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو سکے گی۔ سویلو ایسا ہی کرتا ہے اور جا کے اس کو دے آتا ہے اور اس کا گزارا چل جاتا ہے۔ اب سویلو کو بھی یہ کام بڑا اچھا لگتا ہے، ابابیل کو یہ کام بڑا اچھا لگتا ہے، اور اسے اپنے دوستوں کو بھول کے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں آئندہ کی زندگی اپنی ہیپی پرنس کے ساتھ گزاروں گا۔ اسے نیکی کا کام کرنے میں بڑی اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب پھر دوبارہ جب وہ واپس آتا ہے تو ہیپی پرنس دیکھتا ہے ایک لڑکا جو ایک پلے لکھ رہا ہے، لیکن پلے لکھنے کے دوران اس کے پاس انکم نہیں ہے، وہ اس پلے کو شائع کرنا چاہتا ہے، وہ پبلش کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس انکم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے پبلش نہیں کر پا رہا۔ تو اسے کہتا ہے کہ یہ سیفائر جو ہے، یہ قیمتی پتھر جو ہے، یہ اتارو اور اتار کے جا کے اس لڑکے کو دے آؤ، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ایسا ہی کرتا ہے ابابیل، اور وہ سیفائر، وہ قیمتی پتھر اتار کے اس لڑکے کو دے دیتا ہے، اور اس طرح اس لڑکے کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری اس میں واقعہ بتایا گیا کہ ایک لڑکی ہے، بارش ہے اور ماچس بیچ رہی ہے، وہ اس کی ماچس کی ڈبیا جو ہے وہ پانی کے اندر گر جاتی ہے، ایک نالی میں گر جاتی ہے، گٹر میں گر جاتی ہے، اور ماچس کی ڈبیا جو ہے وہ اس کی ساری خراب ہو جاتی ہے۔ لڑکی بڑی غریب ہے، اسے اپنے باپ سے ڈر بھی لگتا ہے کہ گھر جائے گی اور جب اسے بتائے گی کہ ماچس کی ڈبیا ایسے گر گئی ہے اور آج وہ کچھ بھی نہیں لے کے آئی تو اسے بڑی مار پڑے گی۔ وہ اس پہ بڑی روتی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ ہیپی پرنس یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے ابابیل کی مدد کے ساتھ پھر اس لڑکی کی بھی مدد کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ فلاں قیمتی پتھر میرے سے اتارو اور اتار کے اس لڑکی کو دے آؤ، کیونکہ اس کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی کرتا ہے، اور اس طرح کی مدد امداد کے بعد ہوتا کچھ ایسے کہ جتنے اس کے ہیرے جواہرات جڑے ہوتے ہیں، جتنے قیمتی پتھر جڑے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ایک ایک کر کے جتنے شہر کے لوگ ہوتے ہیں ان سب میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے، اور اس طرح جو اس کا مجسمہ ہوتا ہے وہ ڈل، ایک ڈریب اور ایک اگلی بد شکل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے مجسمے میں کچھ بھی نہیں رہا، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب کچھ لوگوں کو دے دیا۔ اب میئر کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اب جب میئر ہیپی پرنس کے مجسمے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ مجسمہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب اس مجسمے کی خوبصورتی جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کی نظر میں یہ مجسمہ خوبصورت نہیں رہا، وہ حکم دیتا ہے کہ اس مجسمے کو گرا دیا جائے، پھر اس کی جگہ پہ کوئی نئی چیز لگائی جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بلدیہ کی گاڑی آتی ہے اور اس مجسمے کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب وہ مجسمہ لوگوں کے پاؤں میں پڑا ہے، اب وہ مجسمہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اب وہ مجسمہ زمین پہ گر چکا ہے۔ ایسے ہیپی پرنس کا تو اینڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس ابابیل کا کیا بنتا ہے جو ابابیل اس کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ ابابیل بھی ہوتا کچھ ایسے ہے کہ اس ابابیل کی ایک رات شدید ٹھنڈ میں، برف باری میں، چونکہ پہلے تو ہیپی پرنس تھا اس کے پاس، اس کی شیڈ میں، اس کے انڈر وہ بچا لیتا تھا،
لیکن اب کچھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بھی ٹھنڈ کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. دونوں جو ہے اسی زمین پہ پڑے ہوئے ہیں اور لوگ آس پاس سے گزر رہے ہیں، لیکن کوئی اب ان پہ ترس کھانے والا نہیں ہے. رائٹر کہتا ہے کہ ہیومنزم سیکریفائس انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے، دوسروں کے لیے جینے کا جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے. لوگوں کی نظر میں شاید اب وہ کسی قیمت کے نہیں رہے، لیکن خدا کی نظر میں شاید یہ بہت اوپر، بہت درجے تک پہنچ چکے ہوں گے. یہاں پہ آسکر وائلڈ اس سٹوری کا اینڈ کر دیتا ہے. تو امید کرتا ہوں یہ سٹوری آپ کو بالکل کلیئر ہو چکی ہوگی. نیکسٹ اب اس سٹوری کے جو امپورٹنٹ تھیمز ہیں، اسی سٹوری سے ریلیٹڈ آپ کو اس کے تھیمز پہ ڈسکشن ہوتی ہے. یہ تھیم ہے اس کے کچھ جو امپورٹنٹ تھیمز ہیں جن پہ بار بار کویشچن پوچھے جاتے ہیں. ان سے ریلیٹڈ تھیمز آپ کو ساتھ ساتھ میں ڈسکس کروں گا. فینٹیسی فیبل سٹوری. آپ سب سے پہلے ان ورڈز کو سمجھیں. فینٹیسی کیا ہوتا ہے؟ فینٹیسی کہتے ہیں تخیل کو، امیجینیشن کو کہتے ہیں، تصورات کو کہتے ہیں. جو تصور کرنا، امیجنری ایک ورڈ، جس طرح آپ دیکھیں کہ ایسی دنیا تخلیق کرنا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. کیسے پاسبل ہے کہ ایک مردہ مجسمہ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے؟ کیسے پاسبل ہے کہ ایک سویلو جو ہے، ایک پرندہ جو ہے، یہ بالکل انسانی طرز پہ باتیں کر رہا ہے؟ پرندے سے کیسے وہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ پرندہ قیمتی پتھروں کو مجسمے سے اکھاڑ رہا ہے اور پرندہ جا کے لوگوں کی مدد کر رہا ہے؟ ایسی بے شمار آپ کو باتیں وہاں سے آپ خود بھی نکال سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کچھ. تو یہ سب کچھ ہمیں امیجینیشن لگتا ہے. ہیپی پرنس بڑی خوشحال زندگی گزارنے کے بعد اب اس کا مجسمہ وہاں پہ کھڑا ہے اور لوگوں کو دیکھ رہا ہے. کیسے پاسبل ہے کہ ایک بے جان سا مجسمہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا؟ کیسے پاسبل ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہوگا؟ یہ ساری باتیں خیالات میں تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا ریالٹی کے ساتھ، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسی سٹوریز جو ہوتی ہیں وہ فینٹیسی ہوتی ہیں. یہ ایسی سٹوریز جن کا امیجینیشن اور جن کا آپ کے آئیڈیاز وہ دنیا جو صرف آپ کے خیالات کی حد تک ممکن ہو سکے. تو ایسی سٹوریز جو ہوتی ہیں وہ فینٹیسی ہوتی ہے. اور یہاں سے آپ لوگ بالکل ایگزیکٹلی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ فینٹیسی یہ سٹوری کیسے. آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں. آپ کو میں نے 3 4 5 ایگزامپل سٹوری کے اندر سے دی ہیں کہ کیسے یہ سٹوری ایک فینٹیسی ہے. باقی اس کی ڈیٹیل آپ کوشچن کے اندر بھی پڑھ لو گے. نیکسٹ آتی ہے فیبل سٹوری. فیبل بھی اسی طرح کی کہانی ہوتی ہے. امیجینیشن ایک امیجنری لینڈ ہوتی ہے. اور فیبل کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے اس کی خاص ڈیفینیشن ایسی سٹوری ہوتی ہے جس میں جانور باتیں کرتے ہیں، جس میں پرندے باتیں کرتے ہیں. ایسی سٹوری جس میں انسان کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، انسان کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ بے جانوں کو دے دی جاتی ہیں، وہ چھوٹے جانداروں کو دے دی جاتی ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی انسان کی خصوصیات. دیکھنا انسان کی صفت ہے، بے جانوں کی صفت نہیں ہے. باتیں کیسے؟ ابابیل باتیں کرتا ہوا آپ کبھی نہیں دیکھو گے. کوئی جانور باتیں کرتا ہوا آپ نہیں کبھی دیکھو گے. ابابیل لوگوں کی مدد کر رہا ہے. ابابیل وہ پتھر اتار اتار کے لوگوں کو دے رہا ہے. کیسے پاسبل ہے یہ؟ تو یہ ایک امیجنری لینڈ، ایک ایسی لینڈ جس کا صرف اور صرف آپ کے مائنڈ کی کریشن سے تعلق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سب پوائنٹس کو آپ نے اسی سٹوری کے اندر سے ڈسکس کرنا ہے. امید کرتا ہوں اس پوائنٹ کو آپ کو کلیئر کر چکا ہوں گا. نیکسٹ آتا ہے ہیومنزم. ہیومنزم ہیومن سے ہے. ہیومن کہتے ہیں انسان کو، اور ہیومنزم ہو گیا انسانیت. انسانیت کیا ہے؟ کہ جینے کا جذبہ، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے قربانی دینا، اپنی پریفرنس، اپنی جو آپ کا دل کرتا ہے اپنے نفس کو مار کے آپ ایک ایسی چیز جس کی ضرورت آپ کو بھی ہے، لیکن وہ چیز آپ اپنے بھائی کو، وہ چیز آپ کسی دوسرے انسان کو قربان کر دیتے ہیں کہ شاید اس کی ضرورت مجھ سے زیادہ ہے. ان شارٹ آپ کسی کی مدد کرتے، جو سیکریفائس کرتے ہیں. یہ ہیومنزم ہے جس کی آج کے دور میں بڑی قدر ہے، جس کی آج کے دور میں بڑی کمی ہے. آپ کو انسانیت کسی جگہ پہ نظر نہیں آئے گی. نفسا نفسی کا دور ہے. ہر انسان اپنے فائدے کے لیے سب سے پہلے کام کر رہا ہے.
وہ چاہتا ہے کہ میرا فائدہ ہو جائے، دوسرے کا جتنا مرضی نقصان ہو. یہ ہیومنزم آپ کو سٹوری میں نظر آئے گا. کس کس جگہ پہ نظر آئے گا اس کی ڈیٹیل آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں. کس طرح ہیپی پرنس اور سویلو نے مل کے اپنی کس طرح کی اس نے جو ضروریات تھی، اپنے قیمتی پتھر تھے، کس طرح اس نے جو ضرورت مند تھے ان میں قربان کیے. کس کس جگہ پہ ہیپی پرنس لوگوں کے کام آیا. یہ انسانیت آج کے دور کی ضرورت بھی ہے، اور یہی انسانیت آسکر وائلڈ نے اسی کہانی میں بھی بتائی ہے. نیکسٹ آتا ہے سوشل کریٹیسزم. یہ بھی بڑا فیمس کویشچن ہے، بڑا اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے. کریٹیسزم کہتے ہیں تنقید کو، سوشل کہتے ہیں معاشرے کو. اب معاشرتی تنقید بھی ہو سکتا ہے. اس پہ تنقید کس طرح آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ کو تو سٹوری بڑی مزے کی لگے گی، تو تنقید کس طرح کی ہے؟ تو تنقید میں سب سے بڑا جو پہلو آتا ہے کہ یہ ہمارے جو کرپٹ لیڈرز ہیں، یہ ہمارے جو منسٹرز ہیں، یہ جو پرائم منسٹر ہے، یہ جو پریزیڈنٹ ہے، یا وہ سب لوگ جو بڑے بڑے عہدے سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جن کے پاس چھوٹے عہدے بھی ہیں، تو یہ بڑی لگزورینٹ، بڑی زبردست قسم کی، بڑی انجوائبل اور بڑی عیش و عشرت اور بڑی لطف اٹھانے والی زندگی گزارتے ہیں. ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا. جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تب ان کو اپنی پاور کے نشے میں کوئی چھوٹا انسان نظر نہیں آتا. ان کے آگے جو قانون ہے وہ ان کی پاؤں کی نوک میں ہوتا ہے. اب ان کی جوتی کی نوک پہ ہوتا ہے، ان کے پاؤں کے تلے ہوتا ہے. یہ قانون کو ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے قانون کو. تو ایسے لوگ جب پاور میں ہوتے ہیں تو اس پاور کے نشے میں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے. لیکن جب یہ آؤٹ آف پاور ہو جاتے ہیں، جب یہ ان کے پاس طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو ان کا حال آپ الیکشن میں دیکھ لیا کریں. جب یہ الیکشن کمپین کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ آؤٹ آف پاور ہوتے ہیں، اور جب یہ آپ سے مختلف طرح کے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، تب آپ ان کی حالت دیکھ لیا کریں. تب آپ کے یہ پاؤں پکڑنے کو بھی آ جاتے ہیں. بس ووٹ آپ ہمیں ہی دینا. یہی حساب آپ کو ہیپی پرنس میں بھی کیسے نظر آتا ہے؟ جب اس کے پاس طاقت تھی، جب اس کے پاس وہ زندہ تھا، جب اس کے پاس سب کچھ تھا، جب وہ لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا. بڑی زبردست قسم کی زندگی گزاری. اور جب یہ آؤٹ آف پاور ہو جاتا ہے، اور جب یہ اس کے پاس طاقت ختم ہو جاتی ہے، تب وہ بین کرنا شروع کرتا ہے، تب وہ رونا شروع کرتا ہے. تو رائٹر کہتا ہے تب جب آپ کے پاس سے ہاتھ سے وقت نکل جائے تب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک یہ بھی بات. دوسرے نمبر پہ وہ کرٹیسزم عوام کے بارے میں بھی کرتا ہے کہ عوام جو ہے وہ یہ سب ظلم برداشت کرنے کی عادی ہو چکی ہے، یہ آواز نہیں اٹھاتی. ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو دلاسا دے رہی ہے، ہیپی پرنس تو کبھی نہیں روتا. اب یہ سٹوری کے اندر سے ہی بات بتا رہا ہوں آپ. ہیپی پرنس تو کبھی نہیں روتا، ہیپی پرنس تو بڑا خوشحال رہتا ہے. اب ہیپی پرنس ہمارے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائے گا. ہیپی پرنس جو ہے وہ کبھی بھی ہماری خوشحالی، کبھی بھی ہماری سہولت کا نہیں سوچے گا. اب یہ ساری باتیں جو آج کی عوام بھی کرتی ہے، منسٹر اور ایم این اے، ایم پی اے اور پرائم منسٹر، ان سب میں جھگڑا ہے. اب عوام جو ہے وہ ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز میں بٹی ہوئی ہے، یہ میرا وہ میرا، لیکن کوئی کسی کا نہیں ہے. اب وہ لوگ جب پاور بھی ہوں گے وہ بالکل عوام کو نظر انداز کر دیں گے. اس کا آپ ایکسپیریمنٹ دیکھ چکے ہوں گے. تو یہ سارا سوشل اس نے کرٹیسزم کیا آسکر وائلڈ نے. عوام خود جو ہے جب تک آواز نہیں اٹھائے گی تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو باقی اس کی ڈیٹیل آپ کو کوشچن کے آنسر میں مل جائے گی. نیکسٹ میں اس کے جو امپورٹنٹ کوشچن ہے جو آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کر چکا ہوں. ان کے امپورٹنٹ کوشچن، وائی واز دا ہیپی پرنس ویپنگ، انہی سے ریلیٹڈ باقی کوشچن بھی آپ سے دیکھ لیں. کیوں رو رہا تھا، اس کی سٹوری آپ کو ڈیٹیل سے میں نے بتا دیا ہے، اس کی رونے کی وجہ اور جتنی میں نے ایکسپلینیشن آپ کو دی ہے، اس سے آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جانا چاہیے. یہ اس کا فرسٹ کوشچن ہے. اور جو امپورٹنٹ کوشچن یونیورسٹی میں ریپیٹڈ ہوئے ہیں انہی کو سب کو الگ الگ میں نے ریپیٹ کیا ہے. ہاؤ ڈز دا ہیپی پرنس ہیلپ دا پور اینڈ دا نیڈی، کس طرح ان کی مدد کرتا ہے، کس طرح مدد کرتا ہے. سویلو اس کی کیا ہیلپ کرتا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو میں نے آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں سمری میں. ڈسکس دا اسٹوری دا ہیپی پرنس ایز اے فینٹیسی اور فیبل. اب اس پہ بھی
میں تھیمز پہ آپ کو ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں. پھر اس کے بعد نیکسٹ اس پہ کوشچن آتا ہے کہ دس اسٹوری از دا ڈسکشن آف دا پرابلمز آف دا وکٹورین ایج. 2010 سے 7 سے 10 تک یہ لگاتار 3 سال ریپیٹ. اس کے بعد بھی یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں یہ کوشچن ریپیٹ ہوا ہے. تو کیسے فینٹیسی ہے اور کیسے وکٹورین ایج کو یہ ان کے مسائل کو ڈسکس کرتا ہے, جو کون سے مسائل آپ کو وکٹورین ایج میں ملتے ہیں. اب یہ سب پہ آپ نے ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتایا, اس کی سمجھ میں ابھی آپ کو یہ باتیں بتا چکا ہوں. نیکسٹ ہے دا ہیپی پرنس از اے اسٹوری آف لو, سیلف سیکریفائس اینڈ ہیومنزم. کیسے پیار کرتا ہے عوام سے, کیسے وہ قربانی دیتا ہے, کیسے وہ انسانیت دکھاتا ہے, اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل سے میں نے وضاحت کر دی ہے. اور اس کا نیکسٹ اور لاسٹ کوشچن اس کا ڈسکرائب بریفلی دا اسٹوری دا ہیپی پرنس ایز اے پیس آف سوشل کرٹیسزم. کیسے کرٹیسزم آسکر وائلڈ نے کہاں پہ تنقید کی ہے, اس کو بھی ڈیٹیل ابھی لاسٹ میں آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کی ہے. تو یہ اس کے امپورٹنٹ کوشچن اور یہ اس کا کنکلوژن کوشچن نمبر 6 کا. باقی جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا لاسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں وہ کوشچن ڈسکس کروں گا جو ملٹی ٹاپک آنسر ہوگا. جتنے کوشچن آپ لوگوں کے ساتھ جتنے تھیم ڈسکس کیے ہیں ان سب پہ میں نے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو زیادہ کام نہیں کر سکتے ان کے لیے میں نے ایک ملٹی آنسر لکھا ہے. آپ ان سے آنسر کو تیار کر کے بقیہ سارے آنسر اگر آپ تیار نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے صرف اور صرف ایک آنسر ہے, آپ باقی آنسر سے جان چھڑا سکتے ہیں. تو یہ کوشچن آپ تیار کر لیں. اس کے علاوہ بھی میں نے سارے جو ملٹی ٹاپک پہ شارٹ سٹوریز کے, پوئمز کے, پلیز کے جو کوشچن ہیں میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں, اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.